सामीन मोहतरम, नाजरीन, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आपने एक अच्छा दिन गुजारा होगा। आज आपसे हस्ब वादा मुलाकात हो रही है। दो अहम मौज़ूआत हमारे सामने होंगे। एक तो ये कि गुज़िश्ता दिनों आप सबकी निगाह से वो वीडियो गुज़री होगी जिसमें जिब्रान नासिर कुछ अफराद के नरगे में थे या अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में थे, और उस वक्त वहाँ पर लोग उनसे अहमदियों से मुताल्लिक सवाल कर रहे थे। इस हवाले से तफसीली बात करूँगा मैं, और साथ ही साथ फिर उसके बाद मुझे जो ज़्यादा अहम मौजू पे बात करना है वो है पाकिस्तान में जो खुराक है इस वक्त, वो उसका मयार रफ्ता रफ्ता गिरता जा रहा है। उसकी वजूहात देखेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं और इस सिलसिले में किन इक़दामात की फ़ौरी ज़रूरत है तावक्ते के हम एक बेहतर और सेहतमंद माशरे को हासिल न कर लें। हमारे यहाँ सेहत का मयार मुसलसल गिरता जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल में माइक मेरा दूर है, अब ठीक हो जाएगा ये जी। अब मेरा ख्याल में बेहतर हो गया आवाज़। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज गुफ्तगू होना है दो मौज़ूआत पर। एक तो अर्ज़ किया मैंने कि जिब्रान नासिर के हवाले से गुफ्तगू होगी। मैंने कोशिश की कि उनसे राबिता हो जाए, बदकिस्मती से वो गालिबन अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, उनसे राबिता हो नहीं पाया, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि उनको मैं यहाँ ले लेता और उनसे बात करता। लेकिन साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि अगर वहाँ उनके हलके से उनके साथ काम करने वाले लोग वो यहाँ ज़रूर देख रहे होंगे, उनमें से अगर कोई शख्स आएगा तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ शामिल हो जाएं और उनसे बात कर ली जाएगी। अगर जिब्रान ख़ुद भी उन तक भी ये बात पहुँचेगी तो हो सकता है वो भी राबिता कर लें, तो उनसे बात हो जाएगी। दूसरा जो मुझे ज़्यादा अहम मौजू पे आज बात करना है वो है पाकिस्तान में जो खुराक की सूरत हाल या खुराक का मयार गिरता जा रहा है, और उसकी वजूहात ये हैं कि अब नामियाती खुराक या ऑर्गेनिक फ़ूड आपको नहीं मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ जो GMOs हैं, जो यानी जीनियाती तौर पर जो तब्दील शुदा खुराक है वो मिलती जा रही है। उसकी वजह से पाकिस्तान में कैंसर की जो तादाद है, कैंसर की शरह है मरीज़ों की, वो बढ़ती जा रही है। इस पर तफसील से बात करेंगे। कैंसर के हवाले से ही मैं बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी एक बच्ची की जो कराची में जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसे खून का कैंसर इस वक्त लाहक है, और वो कसम पुरसी के आलम में एक गरीब ख़ानदान की बच्ची जिसने अपनी जमात में, वो गालिबन ग्रेजुएशन की तालिबा है, अपनी जमात की पहले साल में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और टॉप स्कोरर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उसे ये आर्ज़ा लाहिक हुआ। इस वक्त वो 4 माह से जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है, सिंध से उसका ताल्लुक़ है, और उस बच्ची का पुरसाने हाल कोई नहीं लगता, क्योंकि कैंसर के लिए जितना पैसा उसे दरकार है उतना पैसा उस बच्ची के पास नहीं है। मैंने गुजारिश भी की थी कल गुज़िश्ता रोज़, मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अहबाब को वो टैग भी किया था कि बराए करम इस बच्ची के हवाले से कुछ ख्याल ताकि इस बच्ची की जान बचाई जा सके। सिर्फ पैसों की कमी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से अगर एक बच्ची की जान जाती है तो ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होगी। और दूसरी बात कि एक बच्ची जो सिंध की बच्ची है, जो पाकिस्तान की बच्ची है, जो हमारी बच्ची है, उसके साथ इस अंदाज़ की ये नहीं होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में अगर ऐसी बच्ची कोई या ऐसा कोई बच्चा जो सेहतयाब हो सकता था मगर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, हमारी सेहत से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर गलत हिकमत अमली की वजह से अगर उसकी जान जाती है तो उसके कसूरवार फिर हम सब हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब वो सिर्फ पैसों की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा और हम अपनी तौर पर उसकी मदद करके उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं और नहीं बचा पा रहे, तो फिर यकीनन वो एक खौफनाक बात होगी। तो मैंने गुज़िश्ता रोज़ इसीलिए ट्वीट भी किया था ताकि ज़्यादा अहबाब तक वो बात पहुंच जाए। मेरी जो बिसात और औकात है उसके मुताबिक मैं जो मदद कर सकता था वो ज़ाहिर है वो तो ज़ाहिर दस्तयाब ही है, लेकिन साथ ही साथ मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि दूसरे अहबाब जो मदद कर सकते हैं उनको ज़रूर झंझोड़ा जाए, उनके ज़मीर जगाए जाएँ कि वो मदद करें। आज मुतबादिल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद एहसन कुरैशी को मैंने खुसूसन वहाँ भेजा था। एहसन मुतबादिल के लिए लिखते हैं और उनको मैंने कहा था कि वो जिन्ना अस्पताल में जाके उस बच्ची की तीमारदारी करें, मेरी तरफ से भी और मुतबादिल की तरफ से भी, और साथ ही साथ वो ये काम भी करें कि
اس بچی کے حوالے سے مجھے معلومات لا کے دیں، تاکہ اور وہ معلومات پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس بچی کی صورتحال کیا ہے۔ اگر احسن قریشی اس وقت دیکھ رہے ہیں تو مجھے میسج کریں، تاکہ میں ان کو لائیو لے لوں اور ان سے بات کی جائے کہ اس بچی کی صورتحال کیا ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، کتنے پیسوں کی اسے ضرورت ہے، تاکہ جو اس وقت یہاں پر بھی موجود لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی اس بچی کی مدد کرنا چاہے تو ضرور وہ مدد کرے۔ یہاں میں ساتھ ہی میں احسن کو ہمارے جو متبادل کا رائٹرز کا فورم ہے اس پر بھی میں ان کو میسج کر دیتا ہوں، تاکہ وہ یہاں آ جائیں، میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا، جیسے ہی آتے ہیں تو میں کوشش ہوگی ان کی کہ وہ آپ کو وہاں کی جو دیکھ کے آئے ہیں صورتحال وہ پہنچا دیں۔ احسن اگر آپ پیغام یہاں بھیج دیں گے، یہ آ گئے وہ، اگر وہ آپ میں ان کو لے لیتا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کہ صورتحال کیا ہے۔ احسن جی صورتحال کیا ہے؟ احسن آپ اگر آپ السلام علیکم بھائی۔ احسن آپ ایڈ کر لیں پلیز، جی بھائی اور اس کے بعد تاکہ میں آپ سے بات کر پاؤں۔ آپ کو میں نے انویٹیشن تو بھیج دیا ہے۔ بالکل بھائی، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ اب تک اٹھا نہیں پا رہے ہیں، احسن کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ خیر وہ جیسے ہی آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ وہ جناح ہسپتال میں اس وقت ایک وارڈ میں وہ بچی پچھلے 4 ماہ سے وہ زیر علاج ہے، اور میں نے خصوصاً اس لیے احسن سے کہا تھا، درخواست کی تھی کہ وہ وہاں جا کے ان سے مل کے۔ احسن شاید آپ اٹھا نہیں پا رہے ہیں یہ میری کال یا کوئی معاملہ ہے، برائے مہربانی مطلع کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا دوبارہ میسج کیجئے، میں دوبارہ آپ کو انوائٹ کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں کال۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو، اگر میں نہیں دیکھ پا رہا تو میں اس کو ان کو بند کر دیتا ہوں۔ دوبارہ سے احسن دوبارہ سے میسج کیجئے، شاید کیونکہ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا آپ کو، دوبارہ سے میسج کیجئے تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے لائیو لینے کی کوشش کروں، شاید پھر ایسے ہو جائے۔ اچھا بٹ آئی کانٹ ہیئر یو۔ میں آپ احسن میں آپ کو اگر مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کا کیا انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا میں چلیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے اپنے پاس سے کال کروں، ایٹ لیسٹ میں آپ کو آڈیو پر ہی لائیو لے لوں، لیکن کسی صورت آپ سے بات تو ہو، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے کہ آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں وہاں۔ یہ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ لوگوں کو جب تک معلوم نہیں ہوگا، ہم ان کے لیے اگر ہم تمام لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کریں گے تو شاید اس بچی کی زندگی بچ جائے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ احسن میں دوبارہ سے آپ کو دوبارہ سے کال کرتا ہوں، برنگ احسن ٹو کیمرہ۔ میں آپ کو یہ آپ اس وقت ایڈ ہیں، معلوم نہیں کہ کیوں احسن اگر آپ معلوم نہیں، میں صرف یہاں پر مجھے صرف ایڈنگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، شاید آپ کے یہاں انٹرنیٹ سلو ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن ہر دو صورتوں میں آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جو کہ مجھے میرے خیال میں بھائی میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ معلوم نہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں احسن کو یہیں میرے خیال میں کال کر لیتا ہوں، تاکہ اگر وہ شامل ہیں یہاں تو ان سے بات ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ تاکہ معاملہ آپ کی بات پہنچ جائے سب تک۔ احسن میں آپ کو پھر میں آڈیو پہ آپ کو کال کر رہا ہوں، زیادہ بہتر ہوگا۔ میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں، آپ کو آڈیو پہ کال کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات لوگ سن پائیں۔ ایک لمحے میں ان کی آڈیو سے ان کے ساتھ ذریعے بات کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جو دیکھ کے آئے ہیں وہ ہم سے شیئر کر لیں۔ یہ کل مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے یہ تصویر دیکھنے کو ملی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی، میں نے انویسٹیگیٹ کیا، کیونکہ یہاں پر اس طرح کے فراڈز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اسپیشلی اسی لیے پہلے میں نے انویسٹیگیٹ کیا۔ اچھا جی احسن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ وہاں پر تھے، آپ نے کیا دیکھا، اس بچی کی حالت کیسی ہے، آپ ذرا لوگوں کو بتائیے۔
भाई उनकी मैं हालत तो नहीं देख सका, अलबत्ता उनके चचा से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि कोमल तकरीबन 4 माह से इस आर्जे में मुब्तला है और जिसकी वजह से इसकी अब बिनाई जा चुकी है, लेकिन ये रिकवरेबल है। और कोमल का तारुफ जैसे आपने कराया कि वो सिंध यूनिवर्सिटी की आईटी डिपार्टमेंट की तलबा है और वहाँ पे वो फर्स्ट ईयर में पोजीशन होल्डर रही है और इनकी तबीयत वहीं पे खराब हुई थी, जिसके बाद इन्हें लाया गया था कराची। ठीक है, तो अभी वो जिन्ना अस्पताल में कौन से वार्ड में है? भाई वो वार्ड नंबर 4 जो जेपीएमसी का डिपार्टमेंट है कैंसर का, खुसूसी तौर पर उसमें वार्ड नंबर 4 के अंदर है। अच्छा, और ये बताइए कि उनकी सेहत के लिए क्या अब उनके रास्ते में क्या रुकावट है? उनकी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तो उनके पास, उनकी फैमिली के पास माली असबाब का ना होना है। तो कितने पैसे डॉक्टर्स मांग रहे हैं? भाई डॉक्टर्स एनआईबीडी जो कराची का एक मुकामी अस्पताल है, इसके डॉक्टर ने तकरीबन जो बजट दिया है, इनिशियल बजट दिया है, वो 1 मिलियन का है। अच्छा, और इस बच्ची को आर्जा है क्या असल में? इनको है ब्लड कैंसर, जिसकी वजह से इनकी बीमारी जा चुकी है, लेकिन ये इससे रिकवर कर सकती है। बस इसकी भी राह में ही रुकावट है। हालांकि इनके घर वाले जेपीएमसी में जो इन्हें इलाज इनको दिया जा रहा है उससे मुतमईन है, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि बेहतर रहेगा अगर इनको आगा खान या एनआईबीडी में शिफ्ट कर दिया जाए। और इनके चचा के मुताबिक उनका कहना यही था कि वो अगर जेपीएमसी में रखते हैं तो वो 4 माह मजीद और रख सकते हैं, इतनी उनकी माली इस्तात है। अलबत्ता वो आगा खान और एनआईबीडी का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके लिए उनको मदद दरकार है। अच्छा, बहुत शुक्रिया एहसन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एहसन, मैं बता दूं आपको, एहसन हमारे मुतबादिल की बहुत अच्छे लिखारी हैं। मुझे जब आज गुज़िश्ता रोज़ मुझे इस बच्ची का मालूम हुआ तो उनसे मैंने दरख्वास्त की थी एहसन से कि वो खुद जाएं और अस्पताल में उस बच्ची से मिलें, उसकी बच्ची के अहले खाना से मिलें, और एक सेकंड में माइक लगा दूं, खाना से मिल के और फिर ये मालूम करें कि सूरत हाल है क्या। तो इस हवाले से मैंने इनको भेजा था। और आप में से भी जो अफराद इस बच्ची की मदद करना चाहें वो ज़रूर जिन्ना अस्पताल के उस वार्ड नंबर 4 में वो जाके वो कर सकते हैं। और मैं कुछ देर में वो कोशिश करूंगा कि वो उस बच्ची का तफसीलात यहाँ पर मैं अपने एडमिन से कहूँगा कि वो इस पेज पर भी शेयर कर दें ताकि आप लोगों को वो मालूमात मिल जाएं जो मालूमात दरकार हैं। तो बहरहाल ये बात मुझे आपसे करना थी। कैंसर का मरज़ पाकिस्तान में जिस अंदाज से फैल रहा है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें एक बुनियादी वजह वो खुराक है, वो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अजनास के लिए, वो अद्वियात, वो कीड़े मार अद्वियात ख़ास तौर पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर हमारे माशरे में मजमूई तौर पर आप देख रहे हैं कि सेहत की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। उस मौजू पर मैं थोड़ी देर में बाद में बात करता हूँ क्योंकि वो अहम मौजू है और उस पर बात होगी भी। लेकिन मुझे इब्तिदा में 2-4 बातें आपको जो पिछले कुछ दिनों में मुझे देखने को मिला, ख़ास तौर पर अभी जिब्रान नासिर वाली एपिसोड की सूरत में, कि जिसमें वहाँ वो गालिबन किसी अपने हलके में जहाँ से वो इंतखाब लड़ रहे हैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार, वहाँ वो अपने हलके में मौजूद थे और उनसे वहाँ हलके में मौजूद कुछ अफराद ये तकाजा कर रहे थे कि वो अहमदी अफराद पर लानत भेजें और उन्हें काफिर कहें। अच्छा, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि मजहबी उमूर पर गुफ्तगू ना हो, क्योंकि मज़हब को मैं ज़ाती तौर पर, आप तमाम अहबाब, उनका मुख्तलिफ मज़हब भी हो सकता है, मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से भी ताल्लुक़ हो सकता है, इसलिए मैं अमूमन अपनी गुफ्तगू को सियासत तक ही महदूद रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस एरिया में ना जाया जाए और अभी भी मैं इसको मजहबी गुफ्तगू की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ उसूली बात करना चाहता हूँ, और वो बात जो दस्तूर के मुताबिक हम तमाम पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक अहमदी गैर मुस्लिम अकलियत में है। अब किसी शख्स को, मुझे या किसी और को, ये बात पसंद हो या ना पसंद हो, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जो दस्तूर है, उस दस्तूर में जो लिखा है वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को उसे मानना है। जिसे एतराज़ है, उस दस्तूर में लिखा हुआ है कि उसकी तब्दील करने का तरीका भी क्या है, वो दस्तूर जो बनाने वाले हैं वही तब्दील कर सकते हैं, हम आम अफराद उसे तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए उस दस्तूर में जो लिखा होता है वो तमाम के तमाम अफराद, बल्कि पूरी कौम को उसे तस्लीम करना पड़ता है। ये पहली बात है, ये उसूली बात है। दूसरी बात यह है
اچھا ایک طفیل جعفری صاحب فرماتے ہیں کہ آئی ہیو وزٹڈ ہر اینڈ ٹاک ٹو ڈاکٹر. اچھا یہ طفیل بہت بہت شکریہ اگر آپ وہاں گئے ہیں, آپ کی بہت محبت. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے میں بات کر پاؤں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ دے سے دے ڈونٹ ہیو any treatment for blood cancer in Jinnah. They are just testing if she has fever or any other problem because of cancer. اچھا وہ پین کلر کی صورت میں انہیں دے رہے ہیں کچھ چیزیں, لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جناح اسپتال میں کینسر کی صورت. میں اس پر ظاہر ہے میں تمام دوستوں سے اپیل ہی کر سکتا ہوں, اس وقت جو ایسے افراد جو صاحب حیثیت ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں اور وہ مدد کر سکتے ہیں اس بچی کی, تو یہ ہماری زیادتی ہوگی کہ ہمارے سامنے ایک بچی جس کا علاج ممکن ہے, وہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے اگر اس کی جان جاتی ہے تو یہ واقعی ایک نادرست عمل ہوگا ہم سب کا, اور اس بچی کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہوگی. میرے خیال میں اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور مدد کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ آپ تمام آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہیں, جو مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور مدد کریں. خیر یہ بات میں اب کینسر والا جو شعبہ ہوگا, جو کینسر والے موضوع پہ میں بات کروں گا تو اس پہ پھر دوبارہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے. خیر مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ تو دستور میں جو لکھا ہے وہ دستور میں لکھا ہے, اور وہ تمام قوم اس دستور کو چونکہ مانتی ہے, اس لیے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ کو تھوڑا سا ایک چند میں نے کیونکہ آج پوسٹ ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس پر کچھ دوستوں کی گفتگو مجھے دیکھنے کو ملی, اور وہ یہ کہ شاید یہ کوالیفیکیشن کی زمرے میں آتی ہے کہ جب بھی کسی آدمی پر شک ہو, سو کالڈ لکھا ہوا تھا کہ اگر جس پر ہمیں شک ہوگا ہم اس سے کہیں گے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنا ہی بات کرے. اب پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ گلی محلوں میں یہ ختم نبوت کے سرٹیفکیٹ لینے سے گریز کیجئے. یاد رکھیے کہ پاکستان میں عام انتخابات میں شرکت کی بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ جو حلف نامہ ہے اس میں لکھ کے دیتے ہیں آپ کہ آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں, اور آپ احمدیوں اور ان سے متعلقہ گروپس کو آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ اس پر دستخط کرتے ہیں, یہ لکھا ہوا آپ دستخط کرتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے. اچھا یہ کریں گے, میں اپنا یہ میرا مائک تو ٹھیک ہے, اگر مجھے معلوم نہیں کہ کیوں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو میں ایک سیکنڈ دوبارہ بھی کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی پرابلم. آواز ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے ایک دفعہ ایک میسج کر دیجئے اگر آواز ٹھیک ہے تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں. کیا آواز ٹھیک ہے؟ جی فکس یور مائک. میرے خیال میں مائک تو اب ٹونی سی اینتھنی کہتے ہیں کہ how much money is required for I think initially they have estimated around $1 million. But this is initial cost. We don't, I mean, once he would be shifted to another hospital which actually treats cancer, then we would be able to know how much money actually she needs. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو احباب انیشلی کم سے کم وہ ہاسپٹل میں تو پہنچیں جہاں کینسر کا علاج ہو سکتا ہے. خیر شکریہ جی, بہت بہت شکریہ کہ میں اگر میری آواز اب آپ کو ٹھیک آ رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اصولی طور پر جب کوئی آپ پاسپورٹ لیتے ہیں یا آپ شناختی کارڈ لیتے ہیں تو آپ ایک فارم پر دستخط کرتے ہیں, ایک حلف نامہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. جب اس پر آپ دستخط کرتے ہیں پھر ہی آپ کو پاکستان میں مسلمان کے بطور آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. سو یہ سادہ سی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ سڑکوں پر کسی شخص سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی کو کافر کہیں, یا کسی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر لعنت بھیجیں, تو آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو آپ نے جھوٹ بول دیا لکھے ہوئے, اب آپ یہاں بولیں. تو اگر ایک شخص نے وہاں جھوٹ بولا ہے تو وہاں اس کو یہاں جھوٹ بولنے میں کون سی آر ہوگی؟ یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے, یا مضحکہ خیز قسم کی ایک صورتحال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سڑکوں پر اس انداز کی گفتگو کو نہ لے کے آئیں, کیونکہ اگر ہم سڑکوں پر یہ گفتگو لے آئے تو یہ ہمیں ہمارے مجموعی امن کو نقصان پہنچائے گی. سادہ سی بات ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق احمدیوں کو پاکستان کی پارلیمان نے نان مسلم یا غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے. کچھ احباب کو اس پہ اعتراض بھی ہو سکتے ہیں, اچھا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اعتراضات جب تک اعتراضات کرتے رہیں اعتراضات, لیکن وہ پاکستان کے دستور میں شامل ہے.
اور وہ دستور میں شامل ہے تو آپ اس پہ اعتراض کریں یا نہ کریں مگر وہ ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر مجھے پاکستان میں سزائے موت پر مجھے اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو سزائے موت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے میں وہاں جا کے قتل کرنا شروع کر دوں اور کہوں کہ جی پاکستان میں مجھے تو سزائے موت پر اعتراض ہے. میرے اعتراض سے تو کام نہیں چلتا. وہ پاکستان کے قانون میں ہے، اگر ہے تو ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ماننا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر اعتراض کرتے رہیں اور جس نے وہ دستور بنایا ہے وہ تبدیل وہی کر سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ دوسری بحث نہیں. میرے خیال میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گلی محلوں میں جب کوئی شخص آپ سے جنرل سیٹ پر ملنے آیا ہے یا انتخابات لڑ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پہلے ہی ان تمام دستاویزات پر دستخط کر کے آیا ہے جن میں یہ ختم نبوت والا حلف بھی شامل ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پہلے دستخط کیے بغیر ہی آپ کے پاس آ گیا اور اب آپ کو سرٹیفکیٹ یہاں پر آپ ایشو کریں. یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے معاملات خدا کا واسطہ بند کیجیے. ایک بندہ جب آپ کے سامنے آ کے کہے کہ اس نے وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے تو پھر رکھتا ہے. باقی وہ اندر سے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے اور اس کی نیت میں ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کو جانچنے دیجیے. اللہ کے کام اپنے ہاتھوں میں مت لیجیے، یہ زیادتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا لیا ہے جس میں ہمارے کرنے کے کام ہم نے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں اور جو اللہ کے کرنے کے کام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کر لیں گے. تو یہ ایسے معاشروں میں کبھی بھی آپ امن نہیں دیکھتے. کچھ کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کو کرنے دیجیے، کچھ کام اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. تو یہ مکس نہ کیجئے. یہ لوگوں کی نیتیں دیکھنا، لوگوں کے اعمال دیکھنا، لوگوں کی نیتیں دیکھنا یہ اللہ کا کام ہے. اعمال کے اعتبار سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ مکس نہ کیجئے. آپ نے کہا جی اعمال اللہ دیکھ لے، نیتیں ہم دیکھ لیں گے، یہ الٹا کام ہے اور میرے خیال میں یہ خود ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھا کیجئے. مجھے صرف تعجب اس بات کا ہوا کہ وہاں لوگ اس بات پر مصر تھے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے اس بات پر کہ آپ پہلے یہ نعرہ لگائیں کہ احمدی کافر ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر میں اور غیر مسلم میں بھی فرق ہے. تو یہ پہلے جا کے یہ فرق معلوم کیجیے، کفر کیا ہوتا ہے اور غیر مسلم کیا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو اسلام پر یقین نہیں رکھتا وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں کہا جا سکتا اسے. کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کر دے خدا کا. تو خدا کا انکار تو لوگ نہیں کرتے، تو جو انکار نہیں کر رہے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اسے آپ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں. اچھا جو غیر مسلم ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم ہے. اب کیا جان لیں گے اب ان کی؟ وہ ٹھیک ہے وہ اب ہیں غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، اب وہ قانون میں لکھا ہے تو ہے، سب کو ماننا ہی ہے. تو اس لیے ان بحثوں میں آپ اپنی بنیادی چیزوں کا خیال رکھیے. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے، ہمارے بچوں کو صحت چاہیے، ہمارے بچوں کو علاج چاہیے، ہمارے بچوں کو ان کے مستقبل کی ضمانت چاہیے، ہمیں معیاری تعلیم چاہیے، ہمیں بنیادی معاملات. ابھی اس بچی کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہسپتال میں ہے 4 ماہ سے، اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ علاج کر سکیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس علاج کی ایسی سہولیات ہوں کہ ہمارے پھول اس طرح سے اتنے ذہین پھول ہمارے وہ مرجھانا جائیں؟ ہم اس گفتگو میں پڑھ جائیں گے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے ختم نبوت پہ یقین رکھا، ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں. اب یہ اس سے وہ گالیاں دے گا دوسروں کو یا وہ نفرت انگیز بات کرے گا. اگر یہ بات ہم نے کروانا ہے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. پاکستان میں یہ بات کرنا، احمدی تو کتنے سے ہیں پاکستان، ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کے خلاف کچھ بھی کہنا کسی کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ان کے خلاف آپ کچھ بھی کہہ دیں، وہ کون سے بیچارے آپ کا ہاتھ پکڑ سکیں گے؟ کیونکہ ان کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ان کا کبھی آخری دفعہ آپ نے ٹی وی پر کب ان کا کوئی نمائندہ دیکھا ہے بات کرنے کے لیے؟ یا ان کے جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں اس پر کنڈیم بھی کتنے لوگ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ کون سے مولوی نے کہا ہے کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے انسانوں کو اس طرح سے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو ٹھیک ہے غیر مسلم ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ ساتھ انہیں زندہ رہنے کا حق بھی ان سے چھینا جائے. یہ افسوسناک بات ہے. خود سوچئے کہ ہندوستان میں اگر RSS اور دیگر ہندو شدت پسند وہ وہاں ووٹ لینے کے لیے جانے والوں کو پکڑ کے کہیں کہ آپ مسلمانوں پہ پہلے لعنت بھیجیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اسی طرح یا ایران میں لوگ کہیں کہ جی آپ سنیوں پہ لعنت بھیجیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. یا سعودی عرب میں وہ کہیں گے آپ شیعوں پر لعنت بھیجیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. یا یورپ میں وہ لوگ کہیں کہ جی آپ مسلمانوں پر، شیعوں سنیوں دونوں پر لعنت بھیجیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اگر یہ کام ہم نے شروع کر دیا تو پھر تو ہم ایک ایسے چکر میں پڑ جائیں گے جو خوفناک ہوگا. تو میرے خیال میں اس کا خیال رکھیں. یہ براہ راست نفرت انگیزی کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو احمدی ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق وہ
غیر مسلم ہے تو ان کو غیر مسلم کی طرح رہنے دیں، غیر مسلم ہی رہنے دیں، لیکن ان پر حملے نہ کریں، ان کے خلاف نفرت انگیز جملوں کا استعمال نہ کریں، ان سے زندگی کا حق نہ چھینیں، انہیں غیر مسلم کی طرح ہی رہنے دیں۔ اچھا، پھر کئی لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جی وہ مسلمانوں والی عبادات نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بارے میں میں نے کچھ علماء سے بھی بات کی تھی کچھ عرصے قبل کہ کیا اس کا کیا ہے توڑ۔ مجھ سے جتنے علماء نے بات کی، اچھا مزے کی بات دیکھیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں وہ اسی طرح بغیر منافقت کیے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ لوگ سچی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ علماء سے میری اس میں جو دیوبندیوں کے بنوری ٹاؤن والے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، غامدی صاحب سے بھی میری بات ہوئی، جو بریلوی نقطہ نگاہ والے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، اور مزے کی بات ہے سب بات ایک ہی کرتے ہیں، لیکن یہی بات وہ ٹی وی پر آ کر نہیں کہہ سکتے۔ بات جب ہوئی خاص طور پر یہ توہین رسالت والے قانون کے متعلق، میں نے بہت عرصے پہلے ایک انگریزی میں مقالہ لکھا تھا، اور ان سے مختلف مسلم جو اسکالرز ہیں یا جو کلیرکس ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، اور ان سے میں نے پوچھا جی کہ پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون ہے اس پر آپ کی سے کیا ہے؟ یقین کیجئے کہ تمام کے تمام نے متفقہ طور پر سب کا رائے ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جی جو پاکستان میں توہین رسالت کا قانون ہے اس کا وہ حصہ جو کم سے کم وہ بات بتا رہا ہوں جو سب نے اگری کی، باقی تو مختلف چیزوں میں تو اعتراضات سب کے مختلف تھے، اختلافات تھے، لیکن یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ متفقہ علیہ بات ہے، سب نے اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جو اس کا اصولی پارٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ جو شخص توہین رسالت کرتا ہے اس کی سزا موت ہے، لیکن جو اس کا جس کو پریکٹیکل یا پروسیجرل اس کا رول ہے کہ کس نے ایک رپورٹ کاٹنی ہے، کس نے تحقیق کرنی ہے، پھر یہ کوئی ظاہر ہے اس کا اسلام سے تو تعلق نہیں، تو ہم نے خود طے کیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، ہم نے یہ قانون کا اطلاق کیسے ہونا ہے۔ تو جو اطلاقی شعبہ ہے اس کا سب کے سب نے کہا کہ اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، یہ بات درست ہے۔ تو اگر درست مسائل موجود ہے تو بھائی آپ عوامی سطح پر آ کے کہیں کہ جی اس والے حصے میں مسائل موجود ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قانون کے تحت جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا پروسیجرل جو حصہ ہے وہ اس میں بہت سارے سکم ہیں اور اس کے ذریعے کوئی عام یا بے گناہ شخص مارا جا سکتا ہے یا پھنس سکتا ہے، اگر وہ ایسا ہے تو صاحب عوامی سطح پر لوگوں کو جا کے بتائیے کہ یہ والے حصے پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن دوسرے حصے پر جو اصولی حصہ ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جو پروسیجرل حصہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ہم ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بے گناہ اس طرح سے مارا جاتا ہے اور اس الزام سارے کا سارا یا جو تشخص کو نقصان پہنچتا ہے وہ سارے کا سارا اسلام پر ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو اسلام کے تشخص کو یا عالمی سطح پر پیغمبر اقدس کے تشخص کے لیے نقصان دہ ہوں یا لوگوں کے دماغوں میں غلط فہمیوں کے باعث بنے، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی تو کور میں یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انصاف سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ناانصافی کی چیز کو اسلام پر تھوپ دیں اور پھر اس کے بارے میں پورے یہ طے کر لیں کہ اس پر ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے یا بات سنیں گے نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس کا خیال رکھا کیجئے، کافر اسے کہیے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلم نہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق احمدی کافر نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم ہے تو ہیں، اب کیا کریں؟ جس کو جو غیر مسلم نہیں مانتا اسے ہم وہ اپنا شناختی کارڈ ایشو ہی نہیں کرتے۔ تو یہ میرے خیال میں اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس میں انہوں نے جبران ناصر پر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ گستاخ ہیں۔ اچھا جی، گستاخ کیوں ہیں؟ کیسے گستاخ ہیں؟ کیا گستاخی کی ہے؟ کہا جی وہ بھینسا پیج اور اس طرح کے پیج کے لوگ ہیں، آپ نے ان کی حمایت کی تھی، اور وہ پاکستان میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیونکہ ہماری یادداشت تو ہے نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پھر تو اس واقعے کو ہم پھر اس کے منطقی انجام تک دیکھتے نہیں ہیں۔ جنوری میں پچھلے سال جنوری کی بات کروں 2017 کے، سلمان حیدر، عاصم سعید اور وقاص گرایا کو اچانک اٹھا لیا گیا، وہ 3 ہفتے تک غالباً وہ لاپتہ رہے، اور اس کے بعد 3 ہفتے بعد وہ واپس آ گئے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے بعد پھر وہ ملک سے چلے گئے، تینوں ہی کچھ عرصے کے بعد وہ ملک سے نکل گئے، لیکن ان کے اوپر مقدمہ جو تھا بھینسا پیج کے حوالے سے، کیونکہ جنوری میں ایک پوری کیمپین شروع ہو گئی تھی کہ وہ بھینسا پیج غالباً چلا رہے ہیں، اور یہ وہ ایک کیمپین چلتی رہی، اور وہ مقدمہ بھی اسلام آباد میں غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چلتا رہا،
اور وہ جج جنہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پر ایسا مواد دیکھ کے میری آنکھیں ڈوب جاتی ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے پیغمبر کے حوالے سے اس انداز کا مواد ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مواد تو نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے، اس جج نے جو خود پیغمبر کے حوالے سے اتنی محبت اور خلوص رکھتا ہے، اس جج نے وہ پروسیڈنگز کی تھی اس مقدمے کی. اور دسمبر 2017 میں اسی جج نے جب ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تمام فونز جو ہم نے ضبط کیے تھے، تمام ٹیبلٹس اور تمام لیپ ٹاپ جو ہم نے ضبط کیے تھے، ان میں ہمیں توہین سے متعلق کوئی مواد نہیں ملا دسمبر میں، جبکہ وہ لوگ وہاں تھے بھی نہیں. ان کے کمپیوٹرز اور وہ تمام چیزیں جو ایف آئی اے کے قبضے میں تھیں، ایف آئی اے نے جا کے ان کو کہا، عدالت کو، کہ ان تینوں کے بارے میں ہمیں کوئی بھی مواد نہیں ملا، نہ ان کا کوئی بحث سے تعلق ملا. تو اس پر عدالت نے ان تینوں کو نہ صرف بری کر دیا بلکہ یہ مقدمہ بھی ختم کر دیا جو ان تینوں کے خلاف قائم کیا گیا تھا. تو ہم نے وہ 1 جنوری میں جو ان کے خلاف کیمپین ہوئی تھی وہ تو ہم نے دیکھی، لیکن وہ دسمبر میں جب عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا وہ ہم نے نہیں دیکھا. تو جبران پر الزام یہ ہے کہ وہ، کیونکہ جنوری میں جبران نہیں بلکہ ہر سمجھنے والا سوچنے والا آدمی یہ کہہ رہا تھا، ہم بھی یہ کہہ رہے تھے، میں نے کئی مضامین بھی لکھے، بھینسا کے خلاف بھی مضمون لکھا، لیکن یہ مضمون بھی لکھا کہ اگر بھائی یہ کوئی شخص اس انداز کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو لاپتہ مت کیجئے. پاکستان میں ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق لوگوں کو سزا دیجئے، لاپتہ نہ کیجئے. یہ سادہ سا جملہ ہے نا، کیا اس میں کوئی بےہودگی ہے یا کوئی گستاخی ہے؟ ایک شخص نے گستاخی بھی کی ہو تو اسے لاپتہ تھوڑی کریں گے آپ. پاکستان میں توہین رسالت اور توہین مذہب سے متعلق قوانین موجود ہیں، سخت قوانین موجود ہیں. وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھ دیں، وہ قوانین موجود ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے مگر وہ قوانین تو ہیں. تو ان قوانین کی موجودگی میں آپ کو کسی شخص کو لاپتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ان کے جو اگر وہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہوا کسی اور وجہ سے یا لاپتہ کیا ہوا کسی اور وجہ سے، ان کے خلاف کیمپین آپ چلا رہے ہیں توہین رسالت والی، اور ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، تو جنہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے کیا ان کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر عامر لیاقت نے ان کے خلاف پوری کیمپین چلائی، اور پھر جب بول سے ان کو نکالا گیا تو انہوں نے آ کے معذرت کر لی کہ جو میں نے غلط چلا دیا تھا. اوریا مقبول جان ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے، اور اوریا مقبول جان مسلسل ان کے خلاف کیمپین کرتے رہے، اور جب یہ مقدمہ ختم ہوا تو اوریا مقبول جان کی طرف سے کوئی معذرت بھی نہیں آئی. تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اس انداز کے لوگ ہیں، معذرت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، ہم نے عوام سے جھوٹ بولا تھا، معذرت بھی نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کس انداز کے لوگ ہیں، ہم ذہنی طور پر کتنے برے، اور اسلام کو ہم سے کتنا نقصان پہنچتا ہے. آپ خود سوچئے، اگر ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہے صاحب تو اس کو جرم کی سزا دیں گے آپ، اس کے اوپر مقدمہ کیجئے، اس کے اوپر پروسیڈنگز کیجئے، اس کے مطابق آپ اس قانون کے مطابق اس کو سزا دیجئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کبھی گلیوں میں انصاف نظر آنے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی شخص بندوق اٹھا کے سڑک پر لوگوں کو گولیاں مارنے لگ جاتا ہے، کبھی کسی کرسچنز کو اٹھا کے وہ توہین کا الزام لگا کے وہ کسی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے. ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ اور پھر اس کے اس پورے معاملے کے حوالے سے کوئی معذرت بھی نہیں. آپ اسلام کے حوالے سے اپنی ایک تشریح کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں، اور دوسرے بندے کو کوئی ڈیفنس کا موقع بھی نہیں ہے. یعنی آپ خود سوچئے کہ اسلام کے دنیا کے ہر مذہب، ہر تہذیب، ہر اخلاقیات کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. مذاہب تو ہیں ہی اس لیے دنیا میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور آپ مذہب کے نام پر ہی آپ زیادتی کر دیں گے تو یہ کتنا خوفناک عمل ہوگا. چاہے کوئی شخص ہے وہ سوال کر رہے ہیں جی، کیا کہتے ہیں جی کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کا کیا خلاف ہے، وضاحت کرو. وہ میرے خیال میں ارمان صاحب، آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بعد میں میرے خیال میں آپ ابھی پہنچے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میری کیا اس بارے میں، احمدیوں کے بارے میں میری رائے کیا ہے. سادہ سی بات ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کوئی مسلم ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، نظریات سے ضرور اختلاف کیجئے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ کسی بھی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل کیجئے، لیکن اختلاف علمی ہی ہوگا، اختلاف تشدد انگیز نہیں ہوگا، اختلاف دلیل پر مبنی ہوگا، اختلاف پتھر مارنے والا نہیں ہوگا. کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے تو آپ یا تو نظریات پر بات نہ کیجئے، اگر نظریے پر بات کیجئے تو دلیل سے بات کیجئے اور دلیل سے بات سنیے، اور اختلاف ہے تو اسے اختلاف کو اسی طرح برداشت کیجئے. یہ نہ کیجئے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے سڑکوں پر کرنے لگ جائیں. اس سے بچیے، کیونکہ یہ اسلام بلکہ دنیا کے ہر مذہب کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے.
تو مجھے اچھی بات یہ لگی کہ جبران نے ایک بڑے مدبرانہ اور ٹھہرے ہوئے انداز سے، ایک بڑے پرسکون انداز سے ان لوگوں کی بات سنی. میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں اس سے زیادہ کیا کرتا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں احمدیوں کو لانتی کہوں یا لعنت بھیجوں، تو میں تو ظاہر ہے میں کبھی نہیں کر سکوں گا یہ کام. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں، میں تو ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. لیکن آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوسروں کو کافر کہوں، تو سر کافر تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے میں کسی کو کافر کہوں. پاکستان کے قانون کے مطابق وہ غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان پہ دستخط کر دیتے ہیں ہم. لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ گلے میں یہ پٹی لٹکا کے میں ہر گلی میں یہ کہوں کہ وہ غیر مسلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس طرح تو معاشرے میں یہ بہت برا ماحول ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کے بارے میں آئین میں جو لکھا ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، سادہ سی بات ہے، احمدی جو بھی ان کا نظریہ ہے، اگر وہ آئیں گے میرے پاس اور وہ آ کے کہیں گے جی کہ کسی کو خدا کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی آپ مانتے ہیں، تو میں نہیں مانتا. اگر ان کی نظر میں غیر مسلم ہوں تو ہو سکتا ہوں، میری نظر میں وہ غیر مسلم ہے تو ہو سکتے ہیں وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ کہ پاکستان میں ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق احمدی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم ہے میری نظر میں بھی پاکستان کے شہری کے طور پر. اگر وہ قانون وہاں پر موجود ہے تو ہے. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ قانونی طور پر انسانوں کے مذاہب کے بارے میں فیصلے نہیں ہونا چاہیے. میری ذاتی ایک اصولی بات ہے. لیکن ظاہر میں اسلامی اسکالر نہیں ہوں، نہ اسلام میرا ایریا ہے، تو میں اس بارے میں حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. میری ذاتی رائے میں انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے مذاہب کے بارے میں کوئی طے کریں یا ان کا فرقہ یا مذہب کے مسلک طے کریں. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن جو عالم ہوں گے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. میں اس بارے میں نہیں میں سیاسیات سے تعلق ہے میرا، یا شاعری سے تعلق ہے. میں ذاتی طور پر تو اپنی بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ اسلام کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے، کیا انٹرپریٹیشن ہے، تشریح نکلتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ کوئی عالم بتا سکتا ہے، یا اسلام کا جو دانشور ہے وہ بتا سکتا ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ عرصے پہلے غامدی صاحب سے بات کی تھی، ان کا نقطہ نظر بالکل ہی مختلف ہے. اسی طرح جو بنوری ٹاؤن صاحب والے جو صاحب ہیں، غالباً مفتی نعیم، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا. تو اس پر بھی اختلافات ہیں. لیکن بہرحال اب وہ کیونکہ میں ذاتی طور پر اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے قانون نے لکھا ہے اس کو اسی طرح سے اس کو فی الحال مانا جائے، اور وہ ہے تو ہے. اب اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی. اس قانون کے مطابق احمدی اور جو ان کے گروپس ہیں، غالباً لاہوری گروپ، وہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ جی وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دستور میں لکھا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے دستور کے اندر یہی ہے. باقی دنیا کے دیگر ممالک میں، مصر میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، چونکہ وہ قانون نہیں ہے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو وہ ان دیگر ممالک کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوگا. ہمارے ملک کے دستور کے مطابق وہ نان مسلم ہے تو وہ نان مسلم ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ چھوٹی سی بات ہے. تو اس پر غور کیجیے. سڑکوں پر یہ معاملات نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا جی سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو، میری ذاتی رائے میں، اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جو ریاست ہے، ریاست کا زمین کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو سیکولر بنیادوں پر ہی چلنا چاہیے. ریاست اپنے اوپر رہنے والے تمام افراد کو، وہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کو ماں کی طرح ڈیل کرے. میری ذاتی رائے میں تو ایک بہتر معاشرہ تبھی ہو سکتا ہے. جو مسلمان، اسلام میرا مذہب ہے، اسلام میرے اور خدا کے درمیان تعلق کا نام ہے. اسی طرح کوئی مسیحی ہے تو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان تعلق کا نام مسیحیت ہے. کوئی ہندو ہے تو اس کے اور اس کے بھگوان کے درمیان تعلق کا نام ہندو مت ہے. یہ ریاست کا کام میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جناح نے، محمد علی جناح کی جو 12 اگست کی تقریر تھی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں، وہ یہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس ملک میں یہ جو ریاست ہے یہ آپ کے مذاہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی. آپ اپنی مذاہب، آپ کی رنگ، نسل، مذہب، فرقہ کچھ بھی ہو، آپ اپنے آزاد ہیں. آپ مسجد میں جائیں، آپ مندر میں جائیں، آپ ٹیمپلز میں جائیں، آپ گرجا گھروں میں جائیں. یہ آپ کا کام ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ آپ کو ماں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ماں کے بچے، کوئی اس کا رنگ کچھ بھی ہو، وہ چڑچڑا ہو، شرارتی ہو، وہ پیار کرنے والا ہو، لڑکی ہو لڑکا ہو، ماں تو ماں کی طرح محبت کرتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس انداز سے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں، اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اس زمین سے اتنے ہی جڑے ہوئے ہیں. ان کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی اس میں احمدی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں کرسچن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسلمان ہے. تو سب مل کے رہیے. یہ آپ سب لوگوں کا اپنا ملک ہے. اگر کسی کے نظریے سے آپ کا اختلاف ہے ضرور کیجیے اس کے. اگر وہ نظریہ آپ کو بیچنے آتا ہے یا
آپ کو تبلیغ کرنے آتا ہے اس سے بیٹھیے, آپ اپنا علمی اختلاف اس سے کیجیے. اگر کچھ آپ علم سے تعلق نہیں رکھتے اور کوئی شخص آپ کے پاس نظریہ لے کے آتا ہے, اسے کہیے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں سن سکتا, نام کیوں, اس لیے کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا, میرے پاس علم نہیں ہے, آپ کسی عالم سے بات کیجیے. تو یہ میرے خیال میں آسان طریقہ ہے. اگر آپ اپنے مذاہب کو دوسروں پر طاری کرنے کو, اب امیجن کیجیے نا, یہاں پر جب یہاں پر فرانس میں میجورٹی نے پکڑ کے وہ برقعے پہ پابندی لگا دی. کیوں جی, کیوں لگا دی پابندی؟ 50 60 یا 100 لڑکیاں ہیں جو برقع کرتی ہیں فرانس میں, تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان بچیوں کے بارے میں فیصلہ کر لے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مرد زبردستی کراتے ہوں گے, تو بھائی ان سے تو پوچھ لیجیے ان بچیوں سے کہ وہ زبردستی مرد کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے. ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک بچی ایسی بھی ہو جو خود سے کرتی ہو. تو اس لیے قانون سازی کے انداز سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں قانون سازی کے اعتبار سے ریاست کو اس پورے معاملات سے الگ ہونا چاہیے. تو یہ میری ذاتی رائے میں اس ایک ریاست اچھے انداز سے اسی طرح چل سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے, لوگوں کے مذاہب سے, لوگوں کے لباس سے, اس سے ذرا دور رکھے. یہ میری ذاتی رائے ہے, باقی آپ اس سے ہو سکتا ہے اگری یا ڈس اگری کر سکتے ہیں. دوسری بات جو مجھے اہم کرنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک امریکی خاتون سے میری گفتگو ہوئی اور وہ آرگینک فوڈ موومنٹ سے جڑی ہوئی ہیں, یعنی جو قدرتی غذا ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں, اور وہ کچھ اعداد و شمار دے رہی تھیں. اور اس کے مطابق پاکستان دنیا کے ان چند باقی ماندہ ممالک میں سے ایک ہے جہاں ابھی بھی نامیاتی خوراک یا قدرتی خوراک وہ لوگوں کو مل سکتی ہے یا مل جاتی ہے. لیکن امریکہ سے درآمد کیے جانے والا بیج جس سے فصلیں اگائی جا رہی ہیں, اور اسی طرح چین سے درآمد کیے جانے والے چاول, اپنے چاول ہم بیچ دیتے ہیں اور چین سے چاول لے آتے ہیں, وہ پلاسٹک نما چاول وہ پورے ملک میں پھیلائے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو بڑے عرصے تک وہ سامنے رہی, اور وہ یہ تھی کہ وہ چیری کے اوپر وہ چیری کہہ رہا ہوں, اسٹرابریز کے اوپر وہ ایک بندہ سرخ پینٹ کر رہا ہے اسے سرخ دکھانے کے لیے. تو آپ خود سوچئے کہ غذا آہستہ آہستہ ہماری وہ بدترین بلکہ زہریلی ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے میں بدقسمتی یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ادارے موجود نہیں ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی صحت کو تحفظ دینے والا کوئی موجود بھی نہیں ہوتا. یہاں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ایک معاہدہ ہونے لگا, اور وہ معاہدہ تھا کہ کس طرح سے امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت اشیاء, یعنی آزاد تجارتی منڈی کے تحت اشیاء آرام سے ایک دوسرے کے ملک میں درآمد اور برآمد, ایک دوسرے کے خطے میں درآمد اور برآمد کی جا سکیں. لیکن یورپ بھر میں اور خصوصاً جرمنی میں ہر طرف مظاہرے شروع ہو گئے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ نہیں کرنا, ہم امریکہ کے ساتھ آزاد تجارت نہیں کرنی, ہم زیادہ پیسے تو دے دیں گے لیکن ہم کسی صورت میں یہ فری ٹریڈ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فری ٹریڈ کریں گے تو امریکہ کا سارا کچرا, وہ پلاسٹک نما اور زہریلی چیزیں وہ یورپ میں آ جائیں گی اور ہمارے بچوں کی صحت خراب ہو جائے گی. اور وہ اربوں دنیا, اگر وہ معاہدہ ہو جاتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوتا. یورپ اور امریکہ کے درمیان اگر یہ معاہدہ ہوتا تو اس سے امریکہ میں اور یورپ میں قیمتوں میں, بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوتی. لیکن لوگوں نے یہ نہیں ہونے دیا, اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یورپ میں شدید نوعیت کی اس بارے میں مزاحمت تھی کہ ہم اپنی صحت پر, اپنے بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. امریکہ وہ جی ایم اوز والے بیج اٹھاتا ہے اور وہ مختلف ملکوں میں بھیج دیتا ہے, بیچ دیتا ہے. امریکہ اپنی گندم اٹھا کے مختلف ملکوں میں وہ امداد کے طور پر بھیج دیتا ہے, اور دوسرے ملکوں سے, ہمارے جیسے ملکوں سے وہ گندم خرید لیتا ہے. ہماری اچھی گندم وہ خرید لیتا ہے, اپنا کچرا ہمیں دے دیتا ہے کہ ہمارے بچے کھائیں. ہمارے ملک میں ایوریج ایج کوئی 60-62 سال کے قریب ہے, یعنی اوسط عمر, متوقع عمر, اور یورپ میں وہ قریب 90 سال کے قریب ہے. تو آپ خود سوچئے کہ کتنا فرق ہے, 30 سال کا فرق. تو آپ خود سوچئے کہ کتنی یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ہماری عمر میں سے 30 سال اگر وہ اس انداز کی زہریلی چیزوں کی وجہ سے گر رہے ہیں, اور اس بیچ میں بھی آپ خود سوچئے کہ جو عام آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس, اب بچے ہیں وہ کوئی گردے کی مرض میں مبتلا ہے, کسی کو دل کا عارضہ لائق ہے, کوئی ابھی اپنی عمر کی 30ویں دہائی میں پہنچا نہیں اور اس کا بائی پاس ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ادارے موجود نہیں ہیں جو یہ چیزیں خریدتے ہیں ان سے کوئی پوچھیں بھی کہ یار کیا دے رہے ہیں. اسی طرح پاکستان میں جعلی دوائیوں کا ایک کاروبار شروع ہو گیا ہے. چین سے دھڑا دھڑ جعلی دوائیاں آ رہی ہیں, خاص طور پہ دل کے عارضے کی ادویات اور دیگر,
اور ان میں سیاستدان بھی ملوث ہیں، دیگر بااثر افراد بھی ملوث ہیں، قوم کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بچے اپنی بیویاں اپنے خود بیمار ہوتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے اس انداز کی چیزیں ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے بچوں کی صحت کہاں جائے گی. ابھی میں نے جس بچی کا ذکر کیا وہ لگ بھگ اس کی عمر 20 سال بھی نہیں ہوگی. ایک 20 سال کے بچے کو اگر یہ کینسر اس انداز کا ہے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہو رہی ہے نا. اسی طرح پاکستان میں بریسٹ کینسر کی شرح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں لنگ کینسر، یہ جو پھیپھڑوں کا سرطان ہے، اس کی شرح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے گندے بیج خریدیں گے کیا؟ یا چین کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کے گندے چاول اور گندی ادویات خریدیں گے کیا اور اپنے بچے ماریں گے؟ دنیا بھر میں پاکستان یہ جو بچوں کے اعضاء کے فروخت کے اعتبار سے وہ نمایاں نمبروں پر ہے. ہمارے بچوں کے جو جسموں کے اعضاء وہ دنیا بھر میں خریدے اور بیچے جا رہے ہیں. کومل 19 سال کی ہے، 19 سال کی بچی ہے، بچی کا نام کومل ہے جو جناح اسپتال میں زیر علاج. تو یہ 19 سال کی بچی کو بلڈ کینسر اگر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہو رہی ہے. آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم نے پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا، یعنی جو کیڑے مار ادویات ہے، یا 40 یا 60 کی 70 کی دہائی سے زیادہ شروع ہوا ہے، اور اس بیچ میں اب دیکھیں گے دنیا میں ڈیمنشیا اور الزہائمر کی تعداد، یعنی ایسے افراد جو یادداشت کھو دیتے ہیں، دماغ کی فنکشنلٹیز کھو دیتے ہیں، ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو دنیا بھر میں صحت اس انداز سے تباہ انہی بڑی طاقتوں نے کی ہے اپنی ادویات فروخت کرنے کے چکر میں. کہیں بائر کی ادویات اور کہیں دوسروں کی ادویات. کئی ادویات ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں ان پر پابندی ہے، اور ہمارے ہاں وہ بچے نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ایسی پابندی والی ادویات ہم اپنے فصلوں پہ چھڑک رہے ہیں. دوسری طرف انڈسٹری ہے، اس کا گندا پانی، اس کا گندا مواد، اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. وہ گندا مواد ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر خراب کر رہا ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر کا خرابی کا مطلب ہے کہ ہماری فصلیں وہ پھر زندگی نہیں اگلیں گی، زہر اگلیں گی. آپ خوراک کھا رہے ہوں گے کہ اس سے آپ کو زندگی ملے گی، لیکن وہ خوراک اصل میں زندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ زندگی چھیننے والا ایک زہر ہوگا. اگر پانی ہی گندا ہو جائے گا. میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اپنے ایک جرمن دوست کے ہمراہ میں کراچی میں گیا تو یقین کیجئے کہ وہ جب اس نے کھلے نالے دیکھے تو وہ غش آ گئی اس کو کہ یار 21ویں صدی میں آپ کے یہاں کھلے نالے ہوتے ہیں، گندے نالے کھلے ہوتے ہیں. تو نو ونڈر اف پیپل آر ڈائنگ. اس میں حیرت کی بات کیا کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ یہ حالت کیا ہے. اسی طرح پچھلے سال کی بات ہے، یقین کیجئے نہایت شرم کی بات تھی. یہاں بون میں کاپ ایک عالمی کانفرنس ہو رہی تھی انوائرمنٹ کے حوالے سے. اس وقت مجھے اس وقت معلوم چلا کہ یہ غالباً مشاہد اللہ خان صاحب، سید صاحب، وہ پاکستان کے ماحولیات کے وزیر ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہاں پر آئے اور ماحولیات سے متعلق ان کو نالج ہی نہیں تھی. ماحولیات پاکستان کو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے ان 10 بدترین ملکوں میں سے ہے. بدترین، دنیا کے ان 10 بدترین ملکوں میں سے ایک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. یعنی آپ کے ہاں گلیشیئرز تباہ ہو رہے ہیں، آپ کے ہاں کھیت تباہ ہو رہے ہیں، آپ کے ہاں پانی کی میٹھے پانی کی وہ کمی ہوتی جا رہی ہے. اوپر سے آپ زلزلے کی پٹی پر ہیں جہاں آگے چل کے زلزلے زیادہ آئیں گے. اسی طرح آپ انتہائی یعنی شدید بارش کی کمی کا سامنا بھی کریں گے اور پھر شدید بارشوں کا سامنا بھی کریں گے. یعنی موسمی شدتیں بڑھ جائیں گی. یعنی بارش نہیں ہوگی تو کئی سال تک نہیں ہوگی، اور ہوگی تو پھر اتنی شدید ہوگی کہ آپ کی فصلیں تباہ کر کے رکھ دے گی. ہم اس زون میں ہیں. بہت سارے جو دنیا میں 10 بڑے یا 20 بڑے جو ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مر جائے گا، ان میں ہم شامل ہیں. دنیا کے تمام ممالک اس بدترین وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، میٹھے پانی کے لیے ذخائر اکٹھے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی نعرے لگ رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی بھاشا بنا دیں گے تو ہم منگلا ڈیم بنا دیں گے، تو یہ کالا باغ ڈیم بنا دیں گے. وہ بھائی چھوٹے چھوٹے وہاں ڈیم بنائیں، چھوٹے بنائیں، اور چھوٹے ڈیم بنا کے پانی سٹور کریں تاکہ آپ کے لوگوں کے لیے استعمال ہو. وہ میٹھا پانی ہے. وہ اگر کل آپ کے گلیشیئرز پگھل جائیں گے، آپ تو پیاس سے مریں گے. یہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں نہ سمجھائی جا رہی ہیں، نہ بتائی جا رہی ہیں. اس پر کوئی غور کرنے والا نہیں ہے. انوائرمنٹ کی منسٹری اور تعلیم کی منسٹری اور ثقافت کی منسٹری اس آدمی کو دی جاتی ہے
جو دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یہ ہے معاملہ. خدا کا واسطہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے, کوشش کیجئے کہ, اور شہروں میں لوگ کیا کریں, شہروں میں لوگوں کے پاس تو کنٹرول نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے میں نے اپنے گھر میں بہت ساری سبزیاں اگائی ہوئی ہیں, میں اس میں کھاد کا استعمال بھی نہیں کرتا. کھاد بھی میں وہ جو پرانے پتے اور وہ جو کچرا, اسی جو گارڈن کا ہی کچرا ہوتا ہے, اسی کو میں رکھتا رہتا ہوں. وہ 2 سال 2.5 سال کے بعد وہ کھاد بن جاتا ہے, میں وہی استعمال کرتا ہوں. یہ ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایٹ لیسٹ جو سبزیاں میں گھر میں اگا سکتا ہوں, میں وہ سبزیاں تو گھر میں اگاؤں. باقی جو چیزیں جو ظاہر ہے میں باہر سے مجھے لینا ہی پڑیں گی, وہ تو لوں گا ہی. اور باہر سے بھی اگر بایو چیزیں مل سکیں آپ کو تو بایو چیزیں لیجئے. لیکن یہ تو ظلم ہے کہ اگر آپ زہر کھانے لگ جائیں, یہ تو پھر نری موت ہے. اور پھر یہاں یورپ میں آپ کو مزے کی بات دیکھیے, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, غالباً 2008-2009 کی, کہ چین کی جانب سے ایک بہت بڑی شپمنٹ آئی تھی کھلونوں کی. مجھے ابھی یاد پڑتا ہے 2009 میں یا غالباً 2008 میں. تو یہاں وہ بہت بڑی شپمنٹ تھی, یورپ بھر میں وہ کھلونے بچوں کے وہ بنا کے بھیج رہے تھے, اور وہ پوری کی پوری شپمنٹ واپس چلی گئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ اس جو آپ نے کھلونا بنایا اس پہ جو پینٹ کیا گیا ہے, یہ پینٹ میں ایسا کیمیکل موجود ہے جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے, اور کیونکہ بچے کھلونا منہ میں ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے ان کو نقصان پہنچے, اس لیے وہ پوری ڈیل کینسل. تو ایک بات بتائیے, وہ چین نے وہ کھلونے پھینک دیے ہوں گے؟ نہیں, وہ پاکستان جیسے ممالک میں بیچ دیے جاتے ہیں, اور وہ ہمارے بچے وہی زہر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ہم اپنی صحت کو اگر برباد کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. ہمارے بچوں کی اگر مستقبل ہی ہم اس طرح سے تباہ کر دیں گے, انہیں بچپن میں ہی بیماریاں دے دیں گے, ان کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس دنیا کا. تو یہ گو کہ یہ عام, شاید آپ یہ اس موضوع پر آپ نے کبھی اپنے میڈیا پر بات نہیں سنی ہوگی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سنجیدہ گفتگو ہو کہ انوائرمنٹ کے جو اثرات ہیں ان سے پاکستان کیسے نمٹے گا, کیا ہم تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. بارشیں اگر 10 سال تک نہیں ہوئی تو کیا ہمارے پاس پانی ہے, یا اگر ایک دم اتنی شدید بارش ہو گئی جیسے 2010 میں ہوئی تھی اور پاکستان کا کوئی 1/4 رقبہ پورے کا پورا انڈر واٹر آ گیا تھا, زیر آب آ گیا تھا, کیا ایسے موقع کے لیے ہم تیار ہیں؟ نہیں ہیں. اگر اچانک کوئی بڑا زلزلہ آ گیا تو کیا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ جو ہمیں بچا لیں گے یا سائڈ پر گریں گے؟ ہم تو کنکریٹ کے گھروں میں رہتے ہیں, پورے کے پورے گھر بیٹھیں گے, ہزاروں لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہم تیار ہیں کہ اگر کوئی بڑا سیلاب آ جاتا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں, یا سمندری طوفان آتا ہے تو کیا کراچی ہم نے محفوظ بنایا ہوا ہے؟ کیا کراچی میں تو کئی گلیاں ایسی بھی ہیں جہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی. تو ایسے ہنگامی حالت میں کیا ہم لوگوں کی جان بچا سکیں گے؟ اور جب ایسا ہو جائے گا, کوئی اللہ نہ کرے کوئی سانحہ, تو کہا جائے گا جی یہ تو اللہ نے کیا ہے, ہم کیا کریں. وہ جب 2005 میں وہ سانحہ ہوا تھا زلزلے والا, تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم تیار نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزدار بات. ہمارے ابا کہتے ہیں کہ وہ جب مجھے ایبٹ آباد فوج میں تھے, وہ تو ایبٹ آباد میں جب مجھے پوسٹ کیا گیا ایبٹ آباد چھاونی میں, تو میں نے وہ گورے کی بنائی ہوئی بیرکیں تھیں. تو میں نے کہا یار یہ بیرکیں وہ جھونپڑیوں کی طرح جو ہوتا ہے جس میں وہ اسٹریٹ نہیں ہوتا چھت بلکہ ٹیڑھا ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے ایسے کیوں ہے, یہ تو چھاونیاں تو بڑی صحیح ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا. تو بہرحال اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں ملا. لیکن جب وہ زلزلہ آیا 2005 کا, تو کئی علاقوں میں جو فوجی پوسٹڈ ہے, کیونکہ اس علاقے میں فوجی بہت پوسٹڈ ہیں, وہ پورے کے پورے مورچے بیٹھ گئے اور فوج کا شدید جانی نقصان ہوا. لیکن ایبٹ آباد کی جو چھاونی ہے وہاں فوجی محفوظ رہے, اس لیے کہ وہ گورے نے 100 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ زلزلہ آتا ہے یہاں پر, کیونکہ آئے گا زلزلہ, وہ ہم ایک ایسی پلیٹ پر, ایسی جو جس جگہ پر پاکستان ہے وہ فالٹ لائن کے اوپر ہے, نیچے سے لے کے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک, اور پھر وہ کوہ ہمالیہ کے نیچے جو فالٹ لائن ہے وہ موجود ہے. ہمیں پتہ ہے کہ زلزلے آ سکتے ہیں. بڑے ڈیم نہیں بننے چاہیے اس علاقے میں, چھوٹے ڈیم بننے چاہیے, بہت سارے بننے چاہیے. بڑے ڈیم موت ہوگی ہماری, اچانک کوئی بڑا زلزلہ آئے گا, ایک بڑا علاقہ ہمارا زیر آب آ سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جذباتی نعرے ختم نہیں ہوتے. کبھی چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بھاشا ڈیم بنا دیں, اتنا بڑا ڈیم بنا, اتنا بڑا ڈیم بنے گا تو اتنا بڑا نقصان بھی ہوگا. کیوں نہیں بنا سکتے آپ چھوٹے چھوٹے 1000 ڈیم یا 500 ڈیم؟ پانی سٹور کرنا ہے نا, اپنے بجلی بنانی ہے, وہ بجلی بھی زیادہ بنا دیں گے آپ کی. اگر بڑا ڈیم بناتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے, اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. تربیلا پچھلی دفعہ بال بچا تھا, اگر تربیلا کو کچھ ہو جاتا, ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو زیر آب آ جاتا, پھر وہاں پر بھی ہم موت کے نظارے دیکھتے. تو یہ کوئی ہوش کے ناخن لیں, یہ پھر اللہ پر مت ڈال دیا کریں کہ جی اللہ نے کیا ہے. اللہ نے تو آپ کو عقل دی ہے اور بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے. اللہ تو سائنس کے ذریعے جو انسانی عقل ہے اس کو بتا ہی رہا ہے.
انسان کھوج رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے یہ کائنات بتا رہی ہے کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں اس دنیا کے ساتھ، موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، اللہ نے سانحات، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھ دی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کس طرح رکھنا ہے۔ یہ اللہ پر خدا کا واسطہ ہے مت ڈالا کریں، یہ اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی جو سستی اور کاہلی ہے، اس کی ذمہ داری قبول کیا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں منزل سے کوئی شخص گرے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو اگر کوئی 10ویں منزل سے گرتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ نے اس کی جان لی ہے۔ اللہ نے تو ایک نظام بنایا ہوا، اس نظام کے تحت اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو جان جائے گی اس کی۔ تو ظاہر ہے وہ اللہ نے تو سب کچھ ہی اللہ نے بنایا ہوا ہے، سبھی اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اپنی کمزوریوں کو بھی ذرا خیال رکھیے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں یہ ایک حقیقت ہیں، اور اس حقیقت سے نمٹنے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ کل زلزلے آئیں گے یا کل سیلاب آئیں گے یا کل 10 سال تک بارش نہیں ہوگی، تو ہمارے یہاں لوگ پانی نہ ملنے پر کیا کریں گے؟ یا تو وہاں قتل عام شروع ہو جائے گا، یا خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یا لوگ کیا خون پئیں گے، کیا کریں گے؟ 10 سال تک اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سبزیاں کہاں سے آئیں گی؟ پھل کہاں سے آئیں گے؟ فصلیں کہاں جائیں گی؟ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ نہیں۔ اور نہیں ہوگا تو کہیں گے جی یہ تو تمام لوگ اللہ کے حکم سے مرے ہیں۔ اللہ کے حکم سے تو مرے ہیں بھائی، لیکن یہ پلاننگ کس نے کرنی تھی؟ یہ کیوں نہیں کی؟ زلزلہ اگر کوئی آئے گا تو ایمبولینس اگر کسی گھر میں نہیں جا سکتی تو یہ اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں بناؤ جہاں ایمبولینس نہ جا سکے، یا چھت کنکریٹ کے نہ بناؤ جو پورے کے پورے آپ کے اوپر گر جائیں۔ تو یہ خود سوچئے۔ تو اس لیے یہ مذہبی نعرے یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو ماننے کا نہیں کرتے۔ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں یہ اپنے پاس رکھیے، ان کی ذمہ داری قبول کیجیے، اور اس پر ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، پلاننگ تو وہاں پر بھی ہوتی تھی۔ کون سی ایسی جنگ ہے جس سے پہلے پلاننگ نہیں کی گئی، سوچا نہیں گیا، مشورے نہیں کیے گئے؟ یہی کہتے تھے کہ اللہ کر دے گا۔ اللہ نے ہی تو کہا ہے کہ بیٹھو، مشورے کرو، شورا کرو، اور اس کے بعد طے کرو چیزیں۔ اور یہ ہے اللہ کی اصل تکریم، اللہ سے اصل محبت۔ جو اس نے ذہن دیا اس کا استعمال کریں، اور پھر اس کے مطابق پلاننگ کریں اور اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں۔ یہ ہے ضروری کام۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر ہم حاضر ہوں گے۔ میں کوشش کرتا رہا آج سارا دن کے جبران ناصر سے ملاقات ہو جائے فون پر، اور آپ سے اس کی ملاقات بھی ہو جائے اور اس سے براہ راست بات کر لی جائے، لیکن بدقسمتی سے اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن امید ہے کہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات کریں گے، اور پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ لیکن ایک میری درخواست ہے وہ یہ کہ یہ پیغام ہر صورت میں سب تک پہنچائیے، کیونکہ بہت سارے بچے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ اپنی خوراک کو قدرتی خوراک کا استعمال کریں۔ وہ چیزیں، وہ سبزیاں جو آپ خود اگا سکتے ہیں وہ خود اگائیے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے آتے بھائی آپ نے بہت سارے یہاں ٹماٹر جو ہیں وہ اگے ہوئے ہیں، میرے پاس بہت سارے ٹماٹر ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ آتے بھائی اس میں اگر کھاد کا استعمال کریں گے تو زیادہ ہوں گے۔ تو میں نے کہا مجھے زیادہ چاہیے ہی نہیں، میرے لیے کافی ہیں، یہ کافی جو اگ جاتے ہیں یہ کافی ہیں، اور اس لیے میں کھاد کا استعمال کر کے زیادہ کیوں دوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوریجنل یا قدرتی حالت میں مل سکتی ہے چیز، وہ تو بیسٹ ہے، وہ تو بیسٹ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ قدرتی اشیاء کا استعمال کیجئے۔ جو چیزیں گھر میں اگا سکتے ہیں وہ گھر میں اگائیے، اور اگر بازار جا رہے ہیں تو بایو چیزیں خریدنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جی ایم اوز سے بچیے، یہ جو جنک فوڈ ہے میک ڈونلڈز اور کے ایف سی اور اس انداز کے خوراک سے بچیے۔ کوشش کیجئے کہ گھر کا کھانا کھائیں، کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو صحت مند کھانا دیں۔ وہ بے شک بہت لگژریس کھانا نہیں ہو۔ میں یقین کیجئے میں نے ایک طویل عرصے سے، شاید میرے خیال میں یوں سمجھیے کہ پچھلے 10 سال میں شاید میں نے 2 یا 3 دفعہ کوکا کولا پی ہوگی، 2 یا 3، 10 دفعہ میں، 10 سال میں، یا 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح پچھلے 10 سال میں شاید میں نے کوئی 10 دفعہ کے قریب باہر کھانا کھایا ہوگا، یا 20 دفعہ 10 سال میں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کھانا خود، گھر کا کھانا کھاؤں، میں خود پکایا ہوں، خود پکاتا ہوں۔ اور اسی طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر سے گندگی اور یہ کوکا کولا اور اس طرح انداز کی چیزیں، اس سے بچا جائے، بچوں کو بالکل بچایا جائے۔ تو اس لیے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر پھر ایسے موقع پر، ہاں اتنی احتیاط کے باوجود اگر
موت لکھی ہے تو پھر وہ لکھی ہے، وہ پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ میں اللہ پر ڈال سکتا ہوں. لیکن میں اگر زہر کھانا شروع کر دوں اور زہر کھانے کے بعد میں کہوں کہ جی موت اللہ دے رہا ہے، تو اللہ نے تو لکھا، اللہ نے وہ موت تو لکھا تھا کہ زہر پیو گے تو موت آئے گی بھائی، اللہ نے تو لکھا تھا، یہ طے تھا، پھر آپ کیوں زہر پیتے رہے؟ تو اس لیے اپنا خیال رکھیے، اور وہ کام جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کو کرنے دیجئے، وہ کام جو آپ کے ہیں وہ اپنے ذمے لیجئے، تو پھر ایک اچھی زندگی آپ کی منتظر ہوگی. آپ نے دیکھا جی کہ بٹ یو مسٹ اسٹاپ اسموکنگ. ویل لانگ اگو ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو سین می اسموکنگ اینی مور؟ آپ بتائیں نا. ایک دفعہ میں نے ایک لائیو پروگرام تھا اور آپ نے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آتے بھائی سگریٹ نہ پیجیے یا نہ پیا کیجیے، تو اس کے بعد تو پھر سگریٹ کہاں پیا میں نے. شاید اس کے بعد میں نے فوراً کوشش کی تھی کہ کیونکہ شاعروں کے لیے، رائٹروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فوکس کرنے کے لیے، اور یہ ایک دماغ میں تھا میرے کہ میں اس کے بغیر لکھ نہیں سکتا، لیکن آپ نے حکم کیا تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں وہ غلط کام نہیں کر رہا، وہ غلط کام تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے چھوڑ سکتا، لیکن آپ نے ہمت دی، تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر میں کسی طرح سے کامیاب ہو بھی گیا. ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا میں نے پیا نہیں ہے، باقی اللہ نوز کہ when I'll get back to that stupid addiction، لیکن اللہ بچائے. خیر اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ جو اچھا آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگا، اچھا بہت سادہ، وہ اچھا وہی ہوتا ہے جو گھر کا ہو، سادہ ہو، وہ کھانا کھائیے، اسی طرح سے اچھی انداز سے صحت مند زندگی گزاریے، اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی بہتر کیجیے. ذہنی صحت کا خیال رکھیے، جسمانی صحت کا خیال رکھیے، اپنے رشتوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کو ویسے ہی آدھی آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ ادھر ادھر کی فکروں سے باہر نکل جائیں گے اور خود اپنے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ وقت گزاریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب.